बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। वेस्ट और ईस्ट यानी कि मगरिब और मशरिक़ के अंदर अगर ख़ानदानी निज़ाम के ताल्लुकात देखें तो एक बहुत बड़ा फ़र्क जो है वो मशरिक़ के अंदर आपको नज़र आता है, मगरिब के अंदर आपको नज़र आता है, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर आपको नज़र आता है, और वो है लिविंग रिलेशनशिप। लोग जो है वो बग़ैर शादी के इकट्ठे रहते हैं और बहुत अरसा तक रहते हैं, और अगर मुनासिब समझें तो फिर शादी कर लेते हैं। इसमें एक बहुत बड़ी कबाहत की वजह यह है कि जब आप मगरिब में रहते हो और आप शादी कर लें तो आपकी जो ज़ौजा मोहतरमा है वो आपके माल की कमो पेश आधे हिस्से की जो है वो कानूनी तौर पे वारिस बन जाती है। इसलिए लोग लिविंग रिलेशनशिप्स को ज़्यादा फ़ायदा मंद समझते हैं और शादी को ज़्यादा फ़ायदा मंद नहीं समझते। उन्होंने इस पर बहुत सी कानून साजी भी की है जिसमें लिविंग रिलेशनशिप्स को भी उन्होंने कंसिडर एज अ मैरिज किया है आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। उसमें एक बहुत बड़ी जो उन्होंने फॉल्ट देखी वो ये कि मैरिज में जाए बगैर लोग जब इकट्ठे रहते थे तो उनकी जो औलादें थी वो या तो वो पैदा नहीं करते थे या बहुत लेट एज में बड़ी उम्र में जाके वो शादियां करते थे, और उसके बाद जो औलादें थीं वो इतनी कम हो गई कि वेस्ट के अंदर आज जो इमिग्रेशन का एक बहुत बड़ा सैलाब आया हुआ है वो इस वजह से आया कि वहाँ पे काम ज़्यादा है और अफराद जो लोकल हैं उनके वो कम हैं, तो उन्होंने उसकी जगह इमिग्रेंट जो है वो उनको फिलअप करना शुरू कर दिया। अब ये तकदीर का मामला समझिए या वक्त की एक रफ्तार समझिए कि जो भी मामला मगरिब में होता है उसके तासुरात जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से ह्यूमन राइट्स के नाम पे या फेमिनिज़म मूवमेंट के नाम पे किसी भी तरह से वो पाकिस्तान में या मशरिक़ के अंदर ज़रूर आते हैं। इसके दो तासुरात जो हैं वो हम में से आए, जिसमें एक पे आज ये बात करेंगे कि हमारे यहाँ भी लेट मैरिजेस जो हैं उसने बड़ा रवाज पकड़ लिया कि जब तक एक आदमी पूरी तालीम मुकम्मल करके किसी मिड रेंज मैनेजमेंट एग्जेक्टिव पोजीशन पे ना पहुंच जाए वो शादी के काबिल नहीं समझा जाता। इसमें मैं ज़िक्र नहीं करूंगा उन बच्चों का जो कि फोर्सेस के अंदर है, जो कि वो 20-22 साल के अंदर जो है वो नौकरी पे लग जाते हैं, लेकिन एक कैरियर में आते हुए उनको 30-35 साल का होना पड़ता है। लेकिन यही तवज्जो जो है ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरफ भी देखिए कि एक आदमी जो है वो 30 साल का जब तक नहीं होता वो किसी मकाम पर पहुँचता नहीं है। 20-22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल तक तो वो अपनी तालीम को मुकम्मल करता है। फिर एक तीसरा जो मसला क्रिएट होता है दैट इज़ एज डिफरेंस। खातून बड़ी उम्र की है, उसको पसंद आ गया, मर्द छोटी उम्र का, दोनों को पसंद आ गया एक दूसरे के, और ये कहानियाँ आजकल आप यूट्यूब के ऊपर सोशल मीडिया पे बहुत देख सकते हैं। या बिल्कुल ही इसका वाइस वर्सा, आदमी बहुत बड़ा है, खातून बहुत छोटी है। क्या इन चीज़ों के मसाइल पैदा होते हैं? दीन इनके बारे में तो एक अच्छी राय यकीनन रखेगा, मुझे यकीन है उलमा इकराम इस पर एक मुस्बत जवाब देंगे, लेकिन क्या माशरती मसाइल पैदा होती हैं या नहीं? आज इन पर बात करने के लिए डॉक्टर ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी अल्लाह का शुक्र। हमारे साथ डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तजर्बा तो नहीं पूछूंगा कि ज़िंदगी के तजर्बात में से तो आपने कोई तजर्बा ज़ाहिर नहीं करना, लेकिन मुशाहिदाती तजर्बा आपसे शेयर हमें आज फैमिली काउंसलर शाहीन अख्तर साहबा ने ज्वाइन किया। शाहीन अख्तर बहुत शुक्रिया, आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाई, बहुत वार्म वेलकम आपको, बहुत वार्म वेलकम। और कराची में शहनाज मंसूर हमारे साथ है जिनको कि हम मिसेस खान के नाम से जानते हैं, जो मैरिज कंसल्टेंट भी हैं और मैच मेकर भी है। सबको बहुत ज़्यादा खुशामदीद। अगर आप लोग इजाज़त देते हो, क्योंकि वो कराची में हमारी मेहमान है, मैं उनसे बात शुरू कर लूँ। मिसेस खान, जो बड़ी उम्र की शादियां हैं ये तजर्बे में आती हैं आजकल आपके ज़्यादा, या आपका ख्याल है कि ये वैसे ही है जैसे माजी में था? बिल्कुल नहीं, टोटली डिफरेंट जी। देखिए, पहले तो फिर भी 22-24 साल में हो जाती थी, लेकिन अब प्रोफेशनली इतने लोग, ये बहुत एको हो रहा है। अब तो ये है कि लड़कियां जब तक डॉक्टर, FCPS, USMLE वगैरह और उनके पास सर्टन स्पेशलाइजेशन ना हो तो लोग, माँ बाप भी समझते हैं कि ये अभी इनकम्प्लीट है, ये अभी इतनी छोटी है,
یا ان کی ابھی تعلیم کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے تو ہم ان کی شادی کر ہی نہیں سکتے. اور لڑکیاں بھی فلیٹلی بلینکلی ریفیوز کرتی ہیں, ہماری کریئر کا سوال ہے, ہم کیسے شادی کریں. ماں باپ بھی چپ ہو جاتے ہیں. پہلے یہ تھا کہ اگر لڑکیاں پڑھ بھی رہی ہوتی تھی ان کی شادی کر لی جاتی تھی کہ وہ رائپ ایج جو ہے 20 سال کے بعد 22 سال کے بٹوین بچیوں کی ہو جائے, اور لڑکیاں کنٹینیو کرتی تھی, اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرتی تھی, ایک مقام پر پہنچتی تھی. ہم نے بھی ایجوکیشن کمپلیٹ کی, شادی کے بعد کمپلیٹ کی. یہ بات نہیں ہے کہ آپ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے, یہ بات نہیں. اگر لڑکی وائز ہے, ایفیشینٹ ہے اور اس میں اویئرنیس ہے, وہ سب کچھ وہ میڈیکل اپنا پورا کر لیتی ہے, سب کچھ کر لیتی ہے. تو ایک ٹائم ہوتا ہے, دیکھیں ایک شادی کا ٹائم ہوتا ہے, اس کو مت ضائع کرے. اب 27 28 30 سال کی آپ اسپیشلائزیشن کر کے ہٹی ہیں تو آپ کو 35 سال کا ہی لڑکا ملے گا, تو 34 سال کا ہی لڑکا ملے گا جو کہ اتنا زیادہ پڑھا لکھا اور ایک سٹیبل ہوگا. اور اب آپ کو سٹیبل لڑکا بھی چاہیے, اس کے پاس کوٹی بنگلہ گاڑی کرولا تو کم از کم ہو, اس کے بغیر تو لڑکیاں نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں. مسز واٹ از آل دس. اچھا مسز خان میرے ساتھ رہیے گا, میں بخاری صاحب کو بھی شامل کر لوں. بخاری صاحب آپ نے بھی یہ جو مسز خان کہہ رہی ہیں, آپ اس سے متفق ہیں کہ شادیاں آج کل ہم لیٹ کر کے نام پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ وہ بالکل درست کر رہی ہے میری بہن, اور اس وقت جو معاشرے کے اندر جو چیز مشاہدے میں آ رہی ہے وہ یہی ہے جس کے حوالے سے وہ بات کر رہی ہیں. لیکن اگر ہم دینی اعتبار سے دیکھیں تو آج ہمارے معاشرے کے اندر اس حوالے سے جو بہت زیادہ کمزوریاں پائی جا رہی ہیں, اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے دین اور شریعت کا جو منشا تھا اس کو فراموش کر دیا. ٹھیک. اسلام کا منشا یہ نہیں تھا. کہ اسلام کا منشا یہ ہے کہ آپ بروقت شادیاں کریں. اذا آتاکم من ترضون دینا وخلقا فزوجوہ فإن لم تفعلوا فتكن فتنة في الأرض وفساد عریض. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تمہاری بیٹی بانجی بھتیجی کے لیے پوتی نواسی کے لیے ایسا نوجوان کا رشتہ آیا کہ جس کی سیرت اچھی ہو, جس کے اخلاق اچھے ہوں, جس کی معاشرے کے اندر شہرت بہتر ہو, فوراً تمہیں وہ رشتہ قبول کرنا چاہیے. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو آپ نے اس کے نتائج بیان فرمائے. اچھا آج ہم کردار ہوں, اگر یہ سارے کردار ہوں رشتے کے اندر اور عمر زیادہ ہو, ہاں عمر زیادہ ہو, تو یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ اللہ نے ہماری اسوہ حسنہ بنا کر بھیجی نا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ آپ کا زندگی کا ہر جو طرز عمل وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ نمونہ تو ہمارے ہر بندے کو پتہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی, اور ہماری اماں جان ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ طاہرہ سلام اللہ علیہ ان کی عمر اس وقت 40 سال تھی. یہ سب کو معلوم ہے. لیکن یہ بھی معلوم رکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک دوسرا پہلو بھی اللہ نے ہمیں دکھا دیا کہ آپ کی عمر مبارک 53 سال تھی, اور اماں عائشہ کی چھوٹی, اور ہماری اماں جان کی چھوٹی عمر تھی. اسی طرح دیگر بھی ہماری امہات المؤمنین کی عمر کافی کم تھی سوائے حضرت سودا کے. باقی جتنی ہماری امہات المؤمنین ہیں, حضرت جویریہ ہیں, حضرت صفیہ ہیں, کسی کی عمر اس کو 19 سال تھی, کسی کی 24 سال تھی, کسی کی 35 سال تھی, اس طرح کی عمریں تھیں. تو 25 سال 20 سال کا فرق تھا. تو اس لیے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سارے پہلو ہمارے لیے یہ بہترین نمونہ ہے, اور اس وقت ہمیں ضرورت اسی بات کی ہے. اور دیکھیے بعض اوقات بڑی عمر کی جو عورت ہوتی ہے نا, اور چھوٹی عمر کا اس کا شوہر ہو, اس کے اندر بہت سارے فوائد ہیں, بڑے ثمرات بھی اس کے اندر موجود ہیں. یہ سمجھا دیں آپ ذرا. ہاں یقیناً اس میں ایک سب سے بڑا تو یہ ہے کہ بڑی عمر کی عورت جو ہوتی ہے نا, وہ مالی طور پر بعض اوقات وہ اپنے شوہر کو اس طرح تنگ نہیں کرتی, اس طرح مطالبات نہیں کرتی جس طرح چھوٹی عمر کی وہ اپنا حق سمجھ کر, استحقاق سمجھ کر وہ مضبوط بھی نہیں ہوتی ذہنی طور پر. اس لیے یہ نہیں میں کہتا کہ ضرور آپ ایسے ہی کریں. اگر زندگی میں آپ کو اس نبی پاک کی سنت پر عمل کرنا پڑے, اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں, خاندانی اسباب ہو سکتے ہیں, معاشرتی وجوہات ہو سکتی ہیں, آپ کی مالی جو تنگی ہے وہ بھی اس کا اسباب بن سکتی ہے. باہر کا اگر آپ کو ایسا کرنا پڑے تو اس کے اندر بہت سارے فوائد ہیں. ان میں ایک فائدہ یہ ہے کہ بڑی عمر کی جو بیوی ہوتی ہے وہ صاحبۃ الرائے ہوتی ہے, اس کی رائے مضبوط ہوتی ہے, اس کے مشاہدات زیادہ ہوتے ہیں, اور وہ ایک مضبوط شخصیت کی مالک ہوتی ہے, اور آپ کی زندگی کے سفر میں وہ آپ کا بہت بڑا ایک سہارا بن سکتی ہے, آپ کا تعاون زیادہ کر سکتی ہے. جیسے شامل کر لوں بات کو جی معافی کے ساتھ. پیر صاحب اگر ایک فرض کیجئے 50 سال کی خاتون ہے, بیوہ ہے یا مطلقہ ہے, یا ایک 50 سال کا آدمی ہے, اگر وہ اپنے بچوں کے ساتھ یہ ذکر بھی کرے نا کہ میں شادی دوبارہ کرنا چاہتا ہوں,
تو سارا خاندان جو ہے وہ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ کو ضرورت کیا ہے شادی کرنے کی. اب یہ کون سمجھائے گا کہ دینی فریضہ سمجھ کے کیا جائے؟ اگر دینی فریضہ سمجھ کے نہ بھی کیا جائے, ایک معاشرتی فریضہ سمجھ کے کیا جائے, ایک نفسیاتی پہلو کو دیکھ کر کیا جائے, یا صرف اس لیے کیا جائے کہ میرا بڑھاپا تنہائی میں نہ گزرے, ہر حالت میں افضل اور بہتر تو ہے نا, لیکن اس کے معاشرتی مسائل ان لوگوں سے مختلف ہیں جو 18-20 سال کی عمر میں شادی کریں گے. بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ, اور آج کا عنوان بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی دینی اور مذہبی ہے جتنا میرے دل کے قریب ہے. ہاں, جتنا میرے دل کے قریب ہے, اور آپ کے دل کی بھی قریب ہے یقیناً. میرے دل کے تو بہت ہی آپ کے, ہم سب کی دل کے قریب ہے. خیر, میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب بنظر غیر جب ہم دین اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں نا, تو ہمیں یہ ہم تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ جدید دنیا کا جو سب سے معتبر ماہر سماجیات ہے ڈاکٹر جیمز پیٹر, وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اسلام کا مطالعہ کیا اور مجھے یوں لگا جوں میں اس کے مطالعے میں آگے بڑھتا گیا, اسے جانتا گیا, اس کے مزاج کو سمجھتا گیا, تو مجھ پر یہ حقیقت کھلتی گئی. مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کی تردید مسلمانوں کی طرف سے نہ آ جائے, لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ دین آیا ہی گھرانے کے لیے, یہ گھرانے کا دین ہے. اس کی جتنی بھی اس کے اندر جو بھی احکامات ہیں ان کی کہیں نہ کہیں جو تال میل ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کے گھرانے کے ساتھ ملتا ہے, گھرانے کی افادیت کو ظاہر کرتا ہے. کہہ سکتے ہیں جی بالکل, یہ فیملی سٹرکچر کو بہت بنیادی ایک تقاضا سمجھ کے زندگی کا اس پر روشنی ڈالتا ہے. بڑے پہلو کھول دیے, اس پر بڑی بحث ہوگی کہ آپ لوگوں کے ممبر سے ہی آوازیں آئیں بہت سی جو کہ اس کے بالکل مخالف ہیں. جی ہاں, وہ تو پھر اپنا اپنا فہم ہے نا, اور اپنے اپنی زمانی مکانی تقاضے ہیں, اور ہر بندے کی اپنی نظریاتی ضرورتیں بھی ہیں کہ وہ اس کو کس طرح اس کو ڈسپلے کیسے کرتا ہے. بنیادی طور پہ فیملی میکنگ ہے. جی ہاں, بے شک بے شک. اب میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اب جو آپ کا سوال تھا, ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو نکاح کا تصور ہے نا, اس کو ایک بنیادی, آپ نے بھی کہا نا کہ ایک سماجی ضرورت ہو سکتی ہے, اس کی معاشرتی ضرورت, میں اسے ایک انسانی ضرورت کے طور پر لیتا ہوں. کیونکہ دین رحمت جو ہے نا, وہ جتنے بھی حقوق انسان کو عطا کرتا ہے ان میں سب سے اعلیٰ عرفہ درجے کے حقوق جو خالصتاً ایک انسان ہونے کی بنیاد پر مجھ سے تقاضا کرتے ہیں پورا ہونے کا, ان پر مجھے حق عطا کرتا ہے, اور میرے لیے پورے معاشرے کے ساتھ لڑتا ہوا نظر آتا ہے. میں یہ بڑے اہتمام سے یہ فکرہ آپ کے سامعین کے سپرد کر رہا ہوں, ناظرین کے سپرد کر رہا ہوں, کہ یہ ایسا دین ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ ایک انسان کی فطری ضرورت ہے, اس کا فطری تقاضا ہے, اس کی زندگی کو خوبصورت کرنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے, تو دین جو ہے وہ پورے سماج کے ساتھ, خواہ وہ کتنا ہی طاقتور سماج کیوں نہ ہو, 50-60 سال کی عمر میں خاتون کی یا آدمی کی وہ فطری ضرورت نہ ہو. فطری ضرورت سے مراد یہی تو المیہ ہے قبلہ, کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فطری ضرورت سے مراد صرف ایک جسمانی ضرورت ہو سکتی ہے. بھائی یہ اس سے ایک درجہ آگے جانے کے بعد یہ تو بہت ابتدائی دنوں کا تقاضا ہو سکتا ہے, کہ اگلے دنوں میں جا کے کہیں یہ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے نفسیاتی ضرورت ہو سکتی ہے, اس کی سماجی ضرورت ہو سکتی ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا, ہم دیکھتے ہیں ایک بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہمیں جو بہت زیادہ میچور ایج میں نظر آتے ہیں, جن کے بارے میں عمومی طور پر ہم ساری خوشگوانی کے باوجود یہ توقع نہیں کرتے کہ ان کو شادی کی اس درجے کی کیوں ضرورت ہے, کہ یہ پورے معاشرے کے ساتھ کی مخالفت لینے کو تیار ہو گئے ہیں, پورے گھرانے کی مخالفت لینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں, اپنے بچوں کو اپنے خلاف کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں. جب ہم گہرائی میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا اصل تقاضا پتہ ہے کیا ہے. اس نکاح سے انہیں ایک ایسا آدمی چاہیے جس کے بارے میں وہ یقین رکھ سکیں کہ اس کے ساتھ دل کی ہر بات کی جا سکتی ہے, اس کے ساتھ اپنا ہر دکھ درد جو ہے وہ شیئر کیا جا سکتا ہے, اسے اپنی ہر کمزوری اس کے سامنے اعلانیہ کھول کے بیان کی جا سکتی ہے, اس سے اپنی زندگی کی کسی تقاضے میں بغیر کسی تکلف کے مدد طلب کی جا سکتی ہے, مشاورت طلب کی جا سکتی ہے. سو یہ سارے وہ خوبصورتیاں جو نکاح کی شکل میں یہ دین مجھے اور آپ کو اپنے ساتھ زندگی میں شامل ہونے والا وہ جو شریک سفر ہے اس کی صورت میں عطا کرتا ہے. سو صرف اسے ایک انسانی اساسی جو اس کا حوالہ ہے اس تک اس کو محدود رکھنا بڑی زیادتی ہوگی. اس سے بڑے پیراڈائم میں اس کو ڈسکس کرنا. فیملی کونسلر ہیں کیونکہ شاہین اختر صاحبہ. شاہین اختر, آپ کے پاس جو بڑی عمر کی شادیاں ہیں, ان کے مسائل کے لیے لوگ آتے ہیں بڑی عمر کی شادیوں؟ جی بالکل آتے ہیں. اصل میں ابھی اور ان کے مسائل کس طرح کے ہوتے ہیں؟ سر ان کا جو بیسکلی مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ کا, کمیونیکیشن گیپ کا. جیسے ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے کہ بڑی عمر کا مرد ہے, اگر چھوٹی عمر کی لڑکی ہے یا لڑکا چھوٹی عمر کا تو بڑی عمر کی عورت ہے, ان کے درمیان آگے جا کے پھر انڈرسٹینڈنگ ایشوز ہو جاتے ہیں, کمیونیکیشن گیپ ہو جاتے ہیں, جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ اسلام نے اور دین نے تو اس کو ثابت کیا ہے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال قائم کی, لیکن مسئلہ یہ کہ ہماری ان کی تربیت بھی تو دیکھیں. ہمارے نہ تو لڑکوں کی وہ تربیت ہے کہ وہ ایک عورت کو اون کر سکے, نہ عورت کی وہ تربیت ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچے کو ساتھ لے کے چل سکے. مطلب اس کے لیے تو ایک بچہ ہی ہے نا, اگر ایک ڈفرینس اگر آپ 10-15 سال کا کر
لیں, تو پھر ان کے درمیان دونوں کے جو جذبات ہیں, جس مقصد کے لیے جذبات کی تسکین کے لیے شادی کی جاتی ہے, وہ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں, وہ پورے نہیں ہوتے کیونکہ وہ گیپ آ جاتا ہے نا اس میں. تو وہ اس وجہ سے معاشرے میں اس طرح کے بہت زیادہ کیسز بڑھتے ہیں, اور آج کل جیسے ہم سوسائٹی میں بھی دیکھ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو ایک ٹیبو بنا دیا گیا ہے, اگر چھوٹی عمر میں شادی کریں تب بھی پرابلم ہے, معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا, بڑی عمر میں شادی کریں تب بھی بڑی عمر کے کپلز آتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے؟ جی بالکل آتے ہیں. ایون آج کل جو آپ کو پتا ہے ڈیورس ریشو بڑھ گیا, تو اس میں 27 سال کے بعد 30 سال کے بعد جو ڈیورسز ہو رہی ہیں, 30 اور 27 سال, میں نے خود ایسے کیسز ڈیل کیے ہیں, ڈیورسز ہو رہی ہیں. 30 سال کی میرج تو مطلب زندگی گزر گئی. اچھا, ان کے لیے میں یہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں ڈیسیژن لیا, اب تو آپ کو زیادہ ضرورت ہے اپنے ساتھی کی. کیا وجہ ہوتی ہے؟ کمیونیکیشن گیپ, انڈرسٹینڈنگ, خاص طور پہ یہ اس وقت جو ہمارا جو نفسا نفسی کا دور ہے اور لوگ جابس کرتے ہیں ایک دوسرے کو ٹائم دیتے ہیں, انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. شاہین اختر, جس کو آپ انڈرسٹینڈنگ کہتی ہیں یا کاؤنسلنگ میں کہا جاتا ہے کہ ان کی کمیونیکیشنل گیپ ہے, فرض کیجئے کہ شوہر اور بیوی جو ہے وہ بولے ہیں, گونگے بھی ہیں بہرے بھی ہیں, تو ان کے اندر تو کمیونیکیشن ہو ہی نہیں سکتی, تو اس کا مطلب گونگے بہرے کی شادی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی. نہیں, گونگے بہروں کمیونیکیشن کیوں ضروری ہے شادی کے لیے؟ کمیونیکیشن نہیں کر رہے, انڈرسٹینڈنگ ڈفرنٹ ہے, ایک ڈاکٹر ہے ایک انجینئر ہے, ان کی آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی, اس کا پروفیشن ڈفرنٹ ہے, ان کی براٹ اپ ڈفرنٹ ہے, ان کی ٹریننگ ڈفرنٹ ہے. ہم کیوں یہ کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن ہونی چاہیے, انڈرسٹینڈنگ کس چیز کا نام ہے؟ دیکھیے, رشتے کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. اگر دو دوست پہلے ایک دوسرے کو جانتے ہیں, وہ بہت اچھے فرینڈز ہیں, لیکن وہ شادی کر لیتے ہیں تو وہ اب ایک نئے رشتے میں آ گئے ہیں. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہ نہیں چلتا؟ اس لیے کہ وہ اس رشتے کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. وہ اسی ایک فرینڈ میں میرے پاس اسی طرح سے کیس آیا تھا کہ وہ اسی طرح سے 2 لوگ تھے, وہ بڑے اچھے دوست تھے, جب انہوں نے شادی کی تو وہ فلاپ ہوگی, کیونکہ وہ اس دوستی کے وہ اس ہول سے نکلے ہی نہیں تھے. وہ اس سے بہت بڑا فرق یہ ہے کہ جب دوستی آپ کی ہوتی ہے نا, تو آپ ریسٹورنٹ کا ٹیبل شیئر کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے پھر آپ نے غسل خانہ شیئر کرنا ہے. بالکل. تو غسل خانے کی بدبو ریسٹورنٹ کے اس کھانے اور شام کی خوشبو سے بہت مختلف ہے. تو انڈرسٹینڈنگ کا تو اس میں پرابلم ہی نہیں ہے, یہ تو ریئلٹی ٹچ ہے نا, وہ ریئل نہیں ہے. اتنی عمر میں جا کے بھی اگر آپ ریئل نہیں ہے اور 27 سال بعد آپ کی ڈیورس جا رہی ہے, تو مسائل انڈرسٹینڈنگ کے نہیں ہیں, مسائل کچھ اور ہوں گے پھر. نہیں, زیادہ تر اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ٹاک نہیں کرتے, شیئر نہیں کرتے, اظہار نہیں کرتے, اپنے ایموشنز کو, اپنی پرابلمز کو شیئر نہیں کرتے, اپنے اندر دبائے رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے کتھارسس نہیں ہوتے ہیں. تو وہ اپنے اندر ہی خود ہی ازیوم کر لیتے ہیں کہ اچھا اس نے یوں کہا تو اس کا مطلب یہ ہوگا, اس نے یوں کہا تو اس کا مطلب یہ ہوگا. اور یہ تھرو آؤٹ کوئی ایک دن کی بات نہیں کہ آج ہم نے سوچا کہ 30 سال ہو گئے تو ہم آج ڈیورس کر لیں. یہ پچھلے 30 سال کی کہانی چل رہی ہوتی ہے. مرد اپنے اندر دبائے بیٹھا ہوتا ہے, عورت اپنے اندر دبائے بیٹھی ہوتی ہے, اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے بات نہیں کرتے. یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. ہم نے سامنے بیٹھ کے بات نہیں کرتے. شاہ جی, ایک بات جو میں سمجھتا ہوں ایک طالب علم کے طور پہ جو مجھ تک پہنچتی ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر رشتے کے بارے میں ذہنی طور پر ہمیں تیار کیا جاتا ہے. یعنی میں بیٹا ہوں نا, تو مجھے ڈے 1 سے بتایا گیا ہے کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں. وہ بھی انسان ہے میری طرح, بالکل الگ ایک ان کی خیال کی دنیا ہے, فکر کی دنیا ہے, نظریات کی دنیا ہے, پرائرٹیز کی ایک لسٹ ہے. میری ایک الگ انسان کے طور پر الگ ایک شخصیت ہے. کہیں بھی کیونکہ مجھے ڈے 1 سے تربیت کی گئی ہوتی ہے, اس لیے مجھے میرے والدین کی میرے اپنے مزاج سے ہٹ کے ان کی طرف سے آنے والی کوئی بات اس طرح دکھتی نہیں ہے. میرے اور ان کے درمیان جدائی کا, دراڑ کا, دوری کا ذریعہ نہیں بنتی, کیونکہ بہت بچپن سے میرے لاشعور میں اس رشتے کی جو بنیادی تقاضے ہیں اور اس کی جو خوبصورتی ہیں اور جو اس کے چیلنجز ہیں وہ بتا دیے گئے ہوتے ہیں. 10 سال کی عمر میں یہ تقاضے کیسے ہیں؟ حضور والا ہوتا یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں شادی سے مراد, جیسے آپ نے پہلے اسپیل میں جس طرح بار بار فوکس اس پہ رکھا, ہمارے ہاں شادی سے کیونکہ از اول تاخر ایک وہی مطلب ہے, اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس اعتبار سے جو ہے نا وہ 2 لوگ جو ہیں ان کا اکٹھا ہونا وہ شادی کہلاتا ہے. حالانکہ جس معاشرے میں اور آپ رہتے ہیں, یہاں تو نکاح کی صورت میں 2 لوگوں کے درمیان شادی نہیں ہوتی, بلکہ 2 گھرانوں کے درمیان شادی ہوا کرتی ہے. اور ایک درجے پہ بعض دفعہ جہاں اس طرح کی میرجز ہوتی ہیں, ملٹی کلچرل میرجز ہوتی ہیں, وہاں تو بعض دفعہ 2 تہذیبوں کے درمیان, 2 قبائل کے درمیان شادی ہوتی ہے. مسز خان کو بھی میں شامل کر لوں. مسز خان, آپ نے سب کی بات سنی, یہ فرمائیے کہ بڑی عمر کے رشتے آپ کرواتی ہیں, آپ کے پاس آتے ہیں بڑی عمر کے لوگ, آدمی اور عورتیں, کہ ہمارے لیے رشتہ جو ہے وہ کرایا جائے؟ بہت. اچھا, یہ فرمائیے کہ ان کی ضرورتیں ایک ینگسٹر سے کیا مختلف ہوتی ہیں؟ ضرورتیں دیکھیں,
इंसान बना ही कंपेनियन के लिए, एक दूसरे के लिए। देखिए इंसान की ज़रूरियात ज़्यादा बढ़ जाती हैं। पहले तो आप बच्चों को रेस कर रहे होते, वो जब घोंसले से उड़ जाते हैं, चले जाते हैं, आदमी अकेला रह जाता है या औरत अकेली रह जाती है, उसके बच्चे नहीं होते, पोते पोतियां भी बाहर पढ़ रहे हैं, सब चले गए, वो अकेली बेचारी, वो भाई के बच्चों को तो लेकर नहीं बैठ सकती, बहन के बच्चों को तो नहीं, वो सब अपने अपने घर में बिजी होते हैं। तो उसको एक कंपेनियन चाहिए, उसको कोई बंदा चाहिए जिससे वो बात करे, जिससे वो अपनी दिल की बात करे, जिससे वो कुछ शेयर करे, जिसके साथ वो बैठकर चाय कप ऑफ टी पिए, जिसके साथ वो बैठकर बाहर जाए, थोड़ी सी ग्रोसरी लाए। उस वक्त तो तन्हाई बहुत काटती है, उस वक्त उसको ज़रूरत है, सबको चाहिए। जो ये बूढ़े बूढ़ी औरतें हैं, बजाय इसके कि वो साइको हो जाए, बजाय इसके कि आप उनको ओल्ड एज होम्स में भेजें, वो शादी कर लें, वो शादी कर ले और मरने के बाद अपनी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करे। एक एक चीज जो है वो किसी बच्चे को ना दे जब तक कि वो जिंदा है, ताकि उनकी इज्जत की जाए। उनकी इज्जत और कदर जब बच्चे बड़े होते हैं तो वैसे ही करना छोड़ देते हैं, हाय ये खांस रहा है, इसको टीबी हो गई, बच्चों मत जाओ, ये वो वगैरह वगैरह। बस सबने बहुत खूबसूरत बातें की हैं, बहुत अच्छी बातें की हैं, लेकिन शादी 30, 35, 36, 40 साल बाद आप क्यों निकाह तोड़ रही हैं? आप तो दामाद वालियां हो गई हैं, शर्म नहीं आती? नहीं आती है? नहीं आती। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग, कौन सी अंडरस्टैंडिंग है? ये मुझे नहीं समझ आई। अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई? अरे दामाद हो गए तुम्हारे, नवासियों वाली हो गई हो तुम, अब क्या तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग? अच्छा मिसेस खान, जब कोई आदमी या औरत आपके पास बड़ी उम्र में आती है तो वो रिक्वायरमेंट क्या देते हैं आपको कि किस तरह का रिश्ता हमारे लिए तलाश करें? वो कहती है मुझे सब्र और सुकून चाहिए, मैं उसकी इज्जत करूंगी, मैं खिदमत करूंगी, मैं खाना भी पका के दूंगी, मैं अकेली हूँ, मुझे कोई टेक केयर करने वाला नहीं होता, टेक केयर करने वाला कोई मेरे पास बैठकर कुछ दो प्यार की बातें करने वाला नहीं होता, बिकॉज सब अपनी लाइफ में आजकल इतने बिजी हैं, नवासियां पोते पोतियां ही टाइम नहीं देते, तो बहन भाइयों के बच्चे कौन आएगा आपको टाइम देने? जब आप बीमार होगी कौन लेकर जाएगा हॉस्पिटल? कौन आपके मुंह में पानी डालेगा? आदमी होगा बीमार होगा, उसके मुंह में कौन पानी डालेगा? उसको खाना अच्छा पका के कौन देगा? उसका दिल कुछ चाह रहा है, वो किससे कहेगा मुझे पका के दे दो? मेरे कपड़े कौन दे दे? मुझे कौन प्रेस करके देगा? कम से कम बीवी मियाँ बीवी होंगे, एक दूसरे का सहारा। इस वक्त आप सहारा ढूंढ रहे होते हैं, आप ये नहीं कि यू वांट समथिंग आउट ऑफ द ब्लू, नहीं, आपको इस वक्त सहारे की जरूरत होती। अच्छा मिसेस खान, ये फरमाइए कि जब शादी बड़ी उम्र में लोग कर लेते हैं तो उनके पोते पोतियां हैं, उनके बेटे बेटियां हैं, फलां लोग हैं, उनके मसाइल मुख्तलिफ होते हैं, फैमिली स्ट्रक्चर डिफरेंट तरह का पेश आता है उनको, या कॉमन फैक्टर्स वही होता है जो जवान देख रहा है? वो मेरे पास तो कहते हैं। मिसेस खान, आप जरा, हमारी थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, मैं तो आपके पास दोबारा इसी सवाल को लेकर आऊँगा। शाहीन, आपके पास ये सवाल लेकर आ रहा हूँ, जो बड़ी उम्र की शादियाँ हैं, इनके मसाइल किस तरह के होते हैं? सर अभी पहले भी यही सवाल किया कि मैंने बताया था कि इनके जो बड़ी उम्र की जो शादियाँ होती हैं ना, इनके बेसिकली की तो इसलिए जाती है ना, कंपेनियनशिप के लिए की जाती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हैं, किस उम्र की लड़की से कर रहे हैं, किस कल्चर से कर रहे हैं, किस माहौल से कर रहे हैं। तो अगर तो वो माहौल में मैच कर जाता है, रिक्वायरमेंट मैच कर जाती है जो उनकी होता है, कंपेनियनशिप जिसका मतलब होता है, तो तब तो ठीक चल जाती है। अगर नहीं होते तो वो, जैसे मैंने बताया कि इनके अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन गैप के प्रॉब्लम्स हैं, इनके फिर लड़ाई झगड़े हैं, वो फिर डिपेंड नहीं करता कि किस उम्र के हैं। खातून जो है वो मिसाल के तौर पर 50 साल की, आदमी जो है वो भी 50 साल का, अब इन दोनों ने एक भरपूर ज़िंदगी गुजार ली है, इन्होंने जो अपने ख्यालात, जो तख़य्युलात, जो नज़रियात बनाने थे वो बना लिए हैं, तो अब उनके अंदर तब्दीली तो नहीं आ सकती ना? वो तो बड़ी पुख्ता लोग हो गए। अगर 18 साल में 16 साल में शादी हो तो आप सोच सकते हैं कि वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, 50-60 साल में कैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी? वो तो ख्यालात पुख्ता हो चुके हैं। सर इसी तरह के लोग तो आते हैं, लेकिन वो यही कहते हैं कि पहले हम बच्चों में मसरूफ़ हो गए थे, बच्चों में पड़ गए और हमें ख्याल नहीं रहा, अब क्योंकि बच्चे अपने अपने घरों में चले गए हैं, अब हमें ख्याल आया कि वो शुरू से तो ये हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं थी, हमारा मैच ही नहीं था, इसने मेरे लिए किया ही कुछ नहीं है, मैं तो सारी ज़िंदगी कपड़ों को तरसती रही, मैं तो सारी ज़िंदगी, मैं तो बड़ी एक वो किसे कहते हैं शौक चंचल थी, इसके बच्चों में आ गई, इसके घर को संभालती रही। तो वो समझती हैं कि अब मेरा वक्त आ गया है कि अब मुझे अलहदा होकर अपनी ज़ात के लिए जीना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सारा मामला जो है ना, ये
یہ رومانٹک ایویلیویشن ہے ایک کہ میں نے 16 سال میں شادی کی, میں مثال دے رہا ہوں یہ بات بڑے ادب کے ساتھ, اور 50 سال میں آپ نے جا کے طلاق لے لی, اور ساری زندگی آپ یہ سوچتے رہے کہ یہ میرے وہ نخرے نہیں اٹھاتا جو اٹھانے چاہیے, تو وہ 50 سال کی عمر میں جو شادی ہوگی نخرے وہ بھی نہیں اٹھائے گا. یہ پرابلم کمیونیکیشن گیپ کا نہیں لگتا نا مجھے پیر صاحب, یہ مجھے لگتا ہے رومانٹسزم کا, کہ آپ گرو نہیں کیا, آپ 50 سال کی عمر میں بھی 16 سال کی. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل حقیقی طور پہ اگر اس کا تجزیہ کیا جائے گا تو آخری نتیجہ یہ برآمد ہوگا. اس سے پہلے ایک بات سمجھنے والی ہے, ہم نے شادی کو, کیونکہ بہت بچپن سے ہماری ماؤں نے ہمیں لوریوں میں یہ بات سنا رکھی ہوتی ہے بچیوں کو کہ ایک جو ہے نا وہ شہزادہ آئے گا جو زندگی کی ساری آسائشوں سے تمہاری زندگی کو بھرپور کر دے گا, اور وہ شہزادہ نہیں, اور وہ شہزادہ ظاہر ہے پریکٹیکل لائف میں کتنے شہزادے ہو سکتے ہیں, کتنی ساری شہزادیوں کے لیے. سو شہزادہ وہی ہے جسے آپ شہزادہ سمجھنا شروع کر دیں, اور جب آپ کسی کو اپنا شہزادہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ خود شہزادی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سو سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں جو اس پورے ڈسپلن کے اندر شادی کے انسٹیٹیوشن میں جو بہت بڑی ہمارے ہاں قباحت پائی جاتی ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم نے شادی کو بہت اوور, جسے کہتے ہیں نا اوور لائٹننگ اس کی کر دی. ہم اس کو بہت زیادہ گلوریفائی کر دیتے ہیں, بہت زیادہ اس کے ساتھ گویا توقعات وابستہ کر دیتے ہیں. اسے ایک بہت خواب پر مبنی زندگی جو ہے نا, ایک بہت ہی آئیڈیل جو ہم نے افسانوں میں, کتابوں میں, ڈراموں میں پڑھ رکھا ہوتا ہے. ہم ہر بندہ اپنی زندگی میں اس 16 برس کی عمر میں, 17 برس کی عمر میں, جب یہ خواب بہت توانائی کے ساتھ آپ کے اعصاب پر سوار ہوتا ہے, آپ کی ہر کہانی کے اندر آپ اپنے آپ کو اسی ہیرو کی طرح لے رہے ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ لائف پارٹنر کو اسی طرح کی ملکہ کے کردار میں دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ریئل لائف ایسی نہیں ہوتی. پھر کیا ہوتا ہے, بہت برسوں تک تو آپ اس امید میں رہتے ہیں کہ شاید یہ معاملہ درست ہو جائے, آپ باقی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ جو بنیادی آپس کے اندر وہ رومانٹسزم اور آئیڈیلزم کا ایک جو خواب ہوتا ہے اسے ریئل ورلڈ میں کنورٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ پھر 50 سال کی عمر میں آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ اب ہم پر سوشل پریشر کم ہے اور ہماری تنہائی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, اب لائف کو انجوائے, اب ہمیں اپنی لائف جو ہے اس کو مرضی کے مطابق. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ 18 16 18 20 سال کی عمر کے اندر آپ شادی کر رہے ہیں تو آپ 3 مہدیاں کریں گے, پھر پتہ نہیں کیا کیا محفلیں ہوں گی, پھر تحائف ایکسچینج ہوں گے, پھر براتیں ہوں گی, پھر ولیمے. لیکن یہی کام جب آپ 50 60 سال کی عمر میں کرتے ہیں, تو میں نے کسی 50 60 سال کے آدمی کی مہندی نہیں دیکھی ابھی تک. یہ سارے جو ان کے خیالات اور ان کے سارے جذبات ہوتے ہیں وہ مجروح ہو جاتے ہیں, وہ ختم ہو جاتے ہیں, تبدیلی آتی ہے, یا ریالٹی ٹچ ہے کہ آپ نے اپنی جتنی زندگی گزاری کسی بھی ساتھی کے ساتھ وہ مجبوری میں گزاری, اور اب آپ اپنی خواہش کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں. کیا خواہش لیٹ میرج میں پوری ہوتی ہے یا نہیں؟ واپس آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسز خان, آپ نے ایک بڑا اچھا تذکرہ کیا, میں اس تذکرے کو چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا آگے بڑھائیے گا کہ یہ خواتین جو ہے وہ بڑی عمر کے اندر جا کے شادی کرتی ہیں, مثال کے طور پہ 50 سال یا 60 سال یا کچھ بھی کسی بھی عمر میں, ان کے بچے ہیں, بیٹیاں ہیں, وہ دامادوں والی بھی ہیں, وہ بہوؤں والی بھی ہیں, ان کے نواسے نواسیاں بھی ہیں. اب اس معاملے میں اس عمر میں جا کے جب وہ شادی کرتی ہیں آگے جا کے یا ڈیورس لیتی ہیں, تو ان کے مسائل کس طرح کے ہیں جو کہ فیملی میں فیس کریں گی یا معاشرے میں فیس کریں گی؟ دیکھیں بہت مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں ادھر, تو بہت واہ ویلا پڑتا ہے کہ ہائی یہ دیکھو کہ اب بڑھاپے میں جا کے اس نے طلاق لی ہے, جوان بچے ہو رہے ہیں, وہ تو ایک بہت مشکل وقت میں گزر رہی ہوتی ہے, اس کو ہمارا معاشرہ ابھی بھی نہیں ایکسیپٹ کرتا. لیکن اگر اس کے ہسبینڈ کی ڈائیورس ہو, اس کو پورا رائٹ ہے. دیکھیں اس کو کون, اس کے بچے تو پڑھنے گئے ہوئے ہیں, اس کے بچے بھی ادھر نہیں ہیں, اس کے نواسے پوتے پوتیاں کون خیال رکھتا ہے؟ پوتے پوتیاں تو کبھی فون کر کے بھی نہیں پوچھیں گے کہ نانی دادی آپ کیسی ہیں, نہیں, وہ وقت زمانے چلے گئے جو آپ کو پوچھیں گے, جو آپ کو گلاس آف واٹر بھی دیں گے. تو اب آپ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں ان کے اوپر, وہ آپ کو کچھ نہیں سمجھتے نانیوں دادیوں کو, بالکل نہیں. آپ کا فرض ہے کہ آپ شادی کر لیں. اگر آپ کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو آپ شادی کر لیں تاکہ وہ آپ کو ٹیک کیئر تو کرے, آپ کو ایک گلاس آف واٹر تو دے دے, آپ کو کم از کم گروسری لینے چلا جائے, آپ کو ڈاکٹر لے کر چلا جائے, آپ کے پاس کوئی بیماری آپ کا خیال رکھے. کون سے بہن بھائی کے پاس ٹائم ہے؟ سالوں سال تو ملتے نہیں ہیں, ایک دوسرے سے ناراضگیاں ہیں, عیدوں میں مشکل سے اب ملتے ہیں. ٹائمز ہیو چینجڈ. اب کسی کے پاس ٹائم نہیں, سب جابس کر رہے ہیں, سب اپنے اپنے کاموں میں آکوپائڈ ہیں سب. تو جب وہ دیکھتی ہے اس کے پاس کوئی نہیں ہے تو ضرور وہ بالکل اٹس اے مسٹ
वो कर ले शादी, कोई भी एज जो हो, चाहे खवातीन बूढ़ी हो, मिसेस चाहे खान, जवान हो, चाहे मिसेस कोई खान, भी। जो खवातीन अपने शौहरों को छोड़ के डिवोर्स लेके शादी करती हैं, उनका सक्सेस रेट या उनके मसाइल पे आप बात कर रही थी, वो मैंने आपको काट दिया था बीच में। नहीं 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 नहीं, वो 4 दिन की चांदनी होती है, वो किसी को लाइक कर रही होती है और वो फिर बाद में सर पकड़ के बैठी होती है, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरा ये, हाय मेरा वो, क्योंकि सब क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, सब उसको छोड़ के चले गए होते हैं। उसकी लाइफ बहुत डार्क होती है, वो आदमी भी वो उसकी पता नहीं किस चीज पर लेयर होता है, पता नहीं उसके पैसे पर होता है, पता नहीं किस चीज, ब्यूटी खैर औरत की रहती है, वो अपने आप को मेंटेन करे तो वो 60 साल की भी खूबसूरत लगती है, लेकिन वो अपने मियाँ के ख्वाहिशात को पूरी नहीं कर सकेगी अगरचे मियाँ यंग होगा। क्या यंग मियाँ क्या देगा तुम्हें? कुछ भी नहीं देगा ना, वो तुम्हें जायदाद में से हिस्सा दे सकता है, सारी जायदाद तो वो दे चुका होता है अपने बच्चों को, वो बेवकूफ थोड़ी है एक गुड़िया को देगा जायदाद, क्यों? वो तो बहुत कनिंग आदमी होता है, मर्द भी बहुत कनिंग आदमी होती है, तो एंड में यू रिजल्ट इन जीरो, तो बी वेरी केयरफुल। हस्बैंड की डेथ हो गई वो दूसरी चीज है, लेकिन अपने मियाँ को, शौहर को छोड़कर, जिससे तुम्हारे बच्चे हैं, जिसने तुम्हें सब कुछ दिया, जिससे तुम्हारा नाम था दुनिया में, उसको तुम छोड़कर चली गई, तुम्हें अब क्या नाम मिलेगा दुनिया में? लानत। ठीक हुजूर, इनकी बात सुनिए, इसमें ऐड ये बात करें, एक मिसाल के तौर पे 25, 30, 35 साल का मर्द है, एक 50, 55 साल की वो खातून से शादी करता है, तो आप दीनी तौर पे तो ये इस पे कोई कज़न नहीं है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन मसाइल बड़े मुख्तलिफ होंगे। ये जवान जो है ये अपनी नौजवानी में है, वो खातून जो है वो अपनी रिप्रोडक्टिव एज भी ख़त्म कर चुकी है, वो अपना प्राइम पीरियड भी एज ख़त्म कर चुकी है, अब उसके आगे बच्चे जो हैं वो जवान हो चुके हैं, अब वो जब पीछे मुड़ के देखेगी तो उसके मसाइल अपने शौहर से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। इस मसले को आज रिकमेंड करना कि एज गैप के साथ, बड़ी उम्र के साथ आप शादी कर सकते हैं, कहाँ तक वायबल होगा? देखें बिलाल भाई, एक है चीज़ जायज़ है या नाजायज़ है, उस लिहाज से तो आपने बिल्कुल सही बात इरशाद फरमा दी कि शरई और दीनी एतबार से तो इस पे कोई बड़ी उम्र की औरत से छोटी उम्र का मर्द या बड़ी उम्र के मर्द से छोटी उम्र की औरत शादी कर सकती है, ये जायज़ है। लेकिन एक बात होती है अफजल, बेहतर बात क्या है? बेहतर यही बात है, नबी पाक सल्लम का खुद यानी आपकी तारीफ मुबारक मौजूद है। एक सहाबी आए, अल्लाह के रसूल मैं शादी कर रहा हूँ, किसके साथ? एक मुतलका औरत के साथ, बड़ी उम्र की औरत के साथ। नौजवान से क्यों नहीं की? तो आप फरमाया कि तुम किसी नौजवान से करते अपनी उम्र की औरत के साथ, ताकि तू उससे खेलता वो तेरे साथ खेलती। तो नबी पाक ने अफजल चीज की रहनुमाई फरमाई है। अच्छा, उसकी वजह भी बता देना। उसने वजह क्या बताई फिर कि मैंने क्यों की एक मुतल्लिका से शादी? अब वो तो उसके कफालत के असबाब थे ना, और उसने कहा क्योंकि मेरे बच्चे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो उनकी तरबियत अच्छी करे, उनकी कफालत का मसला है। लड़की ले आता तो वो खुद उनके साथ। तो ये चीजें जो होती है ना, देखिए एक है अफजल, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर चीज की रहनुमाई फराहम कर दी है कि अफजल बेहतर यही है कि आप इन मसाइल से अगर बचना चाहते हैं और खाम मुश्किलात का शिकार नहीं होना चाहते और कल जो गिले शिकवे पैदा होने उनसे पहले ही आप सद्दे बाब करना चाहते हैं, तो आप अपनी हम उम्र लड़की के साथ, औरत के साथ शादी करें, उसमें ये ज़्यादा बेहतर है। एक कॉलर है, मैं कॉलर ले लूं। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम सर, बिलाल। जी फरमाइए बेटा, क्या नाम आपका? जी आसिफ। जी आसिफ, फरमाइए, हुक्म कीजिए। जी बिलाल साहब, मैंने क्वेश्चन था मेरा कि बड़ी उम्र के हवाले से जो शादी है उसको दीनी लिहाज से और दुनियावी तरीके को मद्देनजर रखते हुए क्या ये मुमकिन है कि चल सकेगी, लाइफ टाइम अच्छा गुजर सकेगा? आपका अपना कोई जाती तजर्बा है इसमें आसिफ, ये बताएं पहले। जी अभी तो मैं अनमैरिड हूँ सर। तो आपका इरादा बड़ी उम्र की खातून से शादी करने का है या हम उम्र या छोटी उम्र? जी ये मैं आपका भी प्रोग्राम देख रहा हूँ तो मैं काफी सारे मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं ताकि मैं इस चीज को फाइनलाइज कर सकूं कि कुछ आपके प्रोग्राम से मुझे अच्छी इंशाल्लाह पीर साहब से पूछो, पीर साहब आप क्या मशवरा देंगे?
جی سب سے پہلے تو جیسے قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے نا کہ یہ دین فطرت ہے اور فطری تقاضوں کو ایک بڑی اولیت کے طور پر لیا جاتا ہے. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو تصور ہم تک پہنچتا ہے, یہ جو برابری ہے اس کے اندر جہاں بہت سارے اور سماجی تقاضوں میں ایک دوسرے کو دیکھنا اور ایک دوسرے پر نظر رکھنا اور پھر ایک موازنہ کرنا ہے, اس میں کہیں ایک درجے پہ یہ عمر اور مزاج کی قربت کا جو ایک سلسلہ ہو سکتا ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے. ابھی بات ہو رہی تھی لیکن ہر ایک کا کیونکہ ایکسکلوسیولی اپنا الگ ایک تجربہ ہوتا ہے اور ایک اپنے معروضی حالات ہوتے ہیں, اس کی بنیاد پر اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اس لیے دین نے اتنی کشادگی کے ساتھ اس کے اندر رعایت عطا کی ہے. حضرت جابر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور حضور نے ان سے پوچھا کہ تو آپ کے ہاتھ جو ہے اس کے اوپر والے حصے کے اوپر مہندی لگی ہے, اس کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے چند دن پہلے نکاح کیا ہے. تو حضور نے کہا کس سے نکاح کیا؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ فلاں خاتون جو نسبتاً عمر رسیدہ ہیں ان کے ساتھ میں نے پختہ عمر کی خاتون نے ان سے شادی کی. تو حضرت جابر جوان تھے, سرکار نے پوچھا کہ آپ اپنی ہم عمر خاتون کے ساتھ آپ نے کیوں نہیں شادی کی؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ارادہ میرا بھی تھا لیکن کیونکہ میرے گھر میں میری چھوٹی بہنیں موجود تھیں جو نوخیز عمر میں آ چکی ہیں تو میں ان کی تربیت کے لیے چاہتا تھا کہ ایک ایسی خاتون میرے گھر میں آئے جو میری زوجہ کے طور پر میری زندگی کا حصہ بھی بنے اور ان کی تربیت کا ذریعہ بھی بنے. نتیجہ ایکسکلوسیولی کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. اور ملٹی میرجز کا جو تصور اسلام کے اندر موجود ہے نا, ہم اس کے اوپر بہت ناقدانہ رائے رکھتے ہیں معاشرے کے اندر ایک سے زیادہ شادیوں کے حوالے سے. جب آپ معاشرے کے اندر ایک سے زائد شادیوں کو رواج دیں گے, ان کی حوصلہ افزائی کریں گے نا, تو اس میں یہ جو بیوگان کے مسائل ہیں, یہ جو متعلقہ عورتوں کے مسائل ہیں, زیادہ عمر کی خواتین کی تنہائی کا مسئلہ ہے, ایون جو بزرگ لوگ ہیں ان کے مسائل ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملٹی میرجز میں یہ معاملہ بھی ایڈریس ہو جاتا ہے. لیکن صاحب اس میں میرج کو مسائل کا حل سمجھ کے میرج کرنا تو بڑی عجیب سی بات ہوگی نا. میرج حل تو نہیں ہوتا, مسائل کا حل تو نہیں ہوتا, یا مسائل حل تو نہیں ہوتے, وہ تو خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. مسائل حل میں یہ تو خیر اپنا تجربہ ہے, میں کیا اس پہ کلام کر سکتا ہوں. شاہین آپ کو شامل کر لیں. شاہین آج کل جو ایج ڈفرنس کی بات ہے نا, تو زیادہ تر پاکستان کے اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں نا تو جو فارنر خواتین ہیں نا, امریکن, برطانوی یا یورپین, یہ 80 سال کی 60 سال کی خاتون ہوگی. پاکستان میں گاؤں کا لڑکا ہوگا 22-24 سال کا, وہ اس سے جا کے فیس بک پہ ملے گا اور اس سے شادی کر لے گا. یہ شادی محبت کی ہے, مال کی ہے, یا کسی بھی چیز کی ہے, اس کے اندر ایک بات پکی ہے, لڑکے کا کیریئر جو ہے وہ امیگریشن میں ہے. اب یہ شادیاں جو ہیں یہ ایک اور مسائل پیدا کریں گی, لیکن ان خواتین کو بھی پتہ ہے کہ یہ مسائل جو ہیں, لیکن وہ بھی اس بات کو قبول کرتی ہیں. لیکن اس ملک کے اندر, اس معاشرے کے اندر جہاں پہ کہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے اس کے نظریات کے مطابق ہے, اگر کوئی شخص آتا ہے آپ کے پاس کونسلنگ کے لیے بڑی ایج میں, ان کے مسائل اپنے ہوتے ہیں ذاتی, یا ان کے مسائل خاندانی ہوتے ہیں کہ فیملی ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی؟ دونوں طرح کے ہوتے ہیں. اچھا, کیونکہ ظاہر ہے جب ایک تو سینیریو آپ نے بتایا کہ چھوٹی عمر کا لڑکا ہے اور وہ جو فارنر سے کوئی خاتون لے کے آیا, جیسے سوشل میڈیا پہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں, بے انتہا ہیں یہ, بے تحاشا. بلکہ اسی طرح کے ایک سوشل میڈیا پہ کوئی کپل تھا تو اس سے سوال کیا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, تو اس نے کہا کہ ہمارے پاکستانی لڑکیوں کے نخرے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اب ہمیں باہر سے بوڑھی بھی کریں تو وہ منظور ہیں. یہ اس لڑکے کا جواب تھا. اس کے اندر ایک اور ریالٹی بھی ہے, یہ دونوں طرف کی ضرورتیں ہیں نا. وہ جو وہاں بزرگ عمر کی خاتون جو یہاں آنے کے لیے تیار ہے, اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش ماحول میں دیکھتی ہے کہ اس کی عمر کی باقی جتنی خواتین ہیں ان کے شوہر ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, اولادیں کیا سلوک کرتی ہیں, تو ان کا ایک یقین سا بنا ہوا ہے کہ مشرق سے یا اسلامی تہذیب سے آیا ہوا اگر شوہر مجھے میسر آئے گا تو وہ کسی نہ کسی درجے پہ تہذیب یافتہ بھی ہوگا اور وفادار بھی ہوگا, میرے ساتھ ساتھ نبھائے گا. شاہین آپ کے تجربے میں کس طرح کے مسائل آتے ہیں اس معاملے میں کہ لڑکیاں واقعی نخرے والی ہوتی ہیں؟ جی بالکل, آپ یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے, سب کو ہی پتا کہ لڑکیوں کے جیسے آج کل ہم بات کر رہے تھے شروع میں ہی کہ لڑکیاں ڈگری مکمل کرنا چاہتی ہیں. سب سے پہلے تو اپنی کہتی ہیں کہ جی ہم نے پوری تعلیم مکمل کرنی ہے. اس کے بعد وہ چاہتی ہیں کہ لڑکا وہ ہو جو خود بھی اسٹیبل ہو, جس کے نام پہ گھر ہو, گاڑی ہو, بنگلہ ہو, سرکاری ہو, اور وہ جا کے ایز اٹ از وہاں پہ جا کے بیٹھ جائے, انہیں کچھ کرنا نہ پڑے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا لڑکا ہوگا, اور وہ اسی عمر میں اسی انتظار میں ان کی عمر گزر جاتی ہے. یہ نخرہ ایک ہے جو کہ ایک بیک فائر کرتا ہے. نہیں, یہی ایک سب پہ بھاری ہے نا, ایک سب پہ بھاری, یہی ایک سب پہ بھاری ہو رہا ہے. اور اس وقت اگر ہم بات کریں اس کے نیگیٹیوٹیز, اس کے مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت شادیاں ہو ہی بڑی عمر کی رہی ہیں, کیونکہ لڑکیاں اور لڑکے اپنی عمر گزار رہے ہیں. لڑکے بیچارے اپنے سیٹلمنٹ کے چکر میں, اور لڑکیاں اپنی اس خواہشات کے چکر میں اور اپنی عمر پوری کرنے کے چکر میں. کالر ہیں جی, السلام علیکم بیٹا. جی سارا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, آپ نے میری بات بہت سکون سے سننی ہے. میں بڑے سکون سے سنوں گا انشاءاللہ آپ کی بات. میں ہر خاتون کی بات سکون سے سنتا ہوں بیٹا. اچھی بات ہے. اچھا دیکھیں, یہ آپ کا جو پروگرام ہے, ابھی ہماری ایک بہت اچھی بڑی سیلیبریٹی ہے,
انہوں نے شادی کی ہے, انہوں نے ابھی آن ایئر یہ چیز کی ہے, اور انہوں نے اپنے چھوٹی عمر کے آدمی سے شادی کی ہے, ڈائریکٹر تھا, پتہ جو تھا, وٹ ایور. دین دیر از اندر ہماری سیلیبریٹی ہیں عمران خان کی ایکس وائف, انہوں نے بھی اپنے سے آدھے عمر کے آدمی سے, لڑکے سے, ایبٹ سے, رادر سے, اس سے شادی کی ہے. مسز خان کی جو باتیں ہیں وہ بالکل 200% صحیح ہیں, ان کا ایکسپیرینس بولتا ہے. وہ بولتی ہیں ذرا مطلب زیادہ سخت ہو جاتی ہیں, لیکن بات صحیح کرتی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ ان کی بات ان سے یہ پوچھیں کہ اگر تو کسی نے یہ کر لی شادی, ان کی ایکسپرٹیز کیا کہتی ہیں, کتنا عرصہ چلے گی, دنیا والے کیا کریں گے, ان کو تو کچھ نہیں کوئی پتہ ہے. عام عورت کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ سیلیبریٹی ہونا ضروری ہے کہ چھوٹی عمر کے آدمی سے شادی کرے؟ ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا, ان کو بیک لیش کوئی نہیں ملتی. ان سے پوچھ کے یہ بتائیں, اور بہت سکون سے ان سے کہے کہ ہمیں بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے. ہماری بڑے فیملی میں انہوں نے شادیاں کروائی ہیں, لیکن یہ آپ نے جو ٹاپک لیا بڑا ہی زبردست لیا ہے اور بڑا مزہ آ رہا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. مجھے یقین ہے میں نے بڑے امن سے اور سکون سے سنی آپ کی بات. ہاں, سب نے مجھے لگتا ہے بہت سکون سے سنی ہے. بہت شکریہ. منسی شہناز, یہ سوال آپ کی طرف ہے کہ وہ جو ہماری سیلیبریٹیز ہیں بہت سی, جن کا کہ انہوں نے ذکر بھی کیا, وہ خواتین بڑی عمر کی ہیں, تقریباً ڈبل دا ایج ہیں, لڑکے جو ہیں وہ چھوٹی عمر کے ہیں. یہ شادیاں کتنی کامیاب رہتی ہیں معاشرے میں دیکھنے میں, اور ان کی کلاس کوئی نہیں لیتا, لیکن جو عام عورت وہ کہتی ہیں کہ کوئی شادی کر لے تو اس کی کلاس جو ہے وہ سارا معاشرہ لیتا ہے. تو شادی بڑی عمر کی عورت کو کرنے کے لیے سیلیبریٹی ہونا ضروری ہے؟ نہیں, ان کو دیکھ دیکھ کر تو ہماری بچیاں خراب ہو گئی ہیں, یہ ٹی وی دیکھ دیکھ کر تو ہماری بچیاں خراب ہو گئی ہیں. آپ کو کیا پتا, یہ تو بڑا برا بیک لائف. وہ تو کہہ رہے سو واٹ, چھوٹا ہے تو کیا ہوا مسز خان, آئی لو ہم, اور وہی ٹیکس کیئر آف می. اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ تیری کون سی چیز کے پیچھے جا رہا ہے, وہ کیا پتا تیرے پیسے کے پیچھے جا رہا ہے, تیری کوالیفیکیشن کے پیچھے جا رہا ہے. تو ایک بڑی اسٹیبل جاب ہے تمہاری, اور وہ خاک پتی ہے اور تو کروڑ پتی ہے. ہاں, لڑکی ہماری فیملی میں بھی ایک ایسا ہے کہ لڑکی کروڑ پتی ہے اور لڑکا بس ایویں, اور وہ اس کو چھوڑتا ہی نہیں. ماں باپ تھک گئے ہوئے کہ مسز خان جو ہے وہ اپنے جواب میں پھر سے جی ہو گئی. اس بلال بھائی, آپ رائے دینا جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, میں ہمیں نقطہ نظر یہ پکڑنا چاہیے کہ اسلامی نقطہ نظر سے شادی کسی بھی عمر کی, وہ دونوں کی تربیت اور ان کے مزاج اور جو ان کے خاندانی سسٹم اور ماحول ہے نا, اس کی وجہ سے کامیاب بھی ہوتی ہیں اور ناکام بھی ہوتی ہیں. نوجوانوں کی کتنی شادیاں ناکام ہو رہی ہیں, دونوں برابر کی عمر کے تھے, نوجوان تھے, جا کے دیکھیں ذرا ہماری عدالتیں بھری ہیں, وہ خلع کے اور طلاق کے ساری لو میرج مقدمات سے لو میرج تھیں, اور برابر کی عمر کے لوگ تھے. اور بہت ساری شادیاں آپ کو آج بھی پاکستان کے اندر ایسی کامیاب ترین نظر آئیں گی کہ جو بیوہ عورتوں کے ساتھ شادیاں ہوئیں, طلاق یافتہ خواتین کے ساتھ شادیاں ہوئیں, بچوں والی ماؤں کے ساتھ شادیاں ہوئی ہیں, اور ضرورت کے مطابق اور کفالت کی وجہ سے شادیاں ہوئی ہیں, اور نیکی سمجھ کر اور تعاون سمجھ کے شادیاں کی گئیں, اور ان کے اندر خاوندوں کو اللہ نے بڑی خیر و ترقی دی. میں بہت سارے ایسے واقعات سے ذاتی طور پر یعنی آگاہ ہوں کہ بڑا بھائی فوت ہوا تو دیور نے شادی کر لی, دیور فوت ہوا تو جیٹھ نے شادی کر لی, اعلیٰ حاضر کیا, اس طرح کے بہت سارے واقعات ہم نے اپنے ماحول میں دیکھے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس نقطہ نظر کو پکڑنا چاہیے کہ اللہ نے یہ شادیوں کا جو فلسفہ خود بیان کیا نا, اس فلسفے کو دیکھیں وہ کیا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. ڈاکٹر صاحب نے بار بار اس طرح متوجہ کیا ہے کہ صرف ایک مقصد کے لیے شادی نہیں کی جاتی, اس کے اندر اللہ نے بہت سارے مقاصد بیان کیے. ایک تو لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, بس ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا ہے تمہارے لیے مودت اور رحمت, یہ بھی نکاح کا فلسفہ ہے. مودت کسے کہتے ہیں؟ ایک دوسرے کی انتہا درجے کی رازداری, جو دل کی بات کسی اور سے انسان نہیں شیئر کر سکتا وہ کرتا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ آپ کا لباس ہیں. جیسے لباس کوئی شے مخفی نہیں نہ ہوتی, اسی طرح خامد بیوی کا اللہ نے رشتہ ایسا بنایا, اور بعض اوقات بڑی عمر میں جا کر ان چیزوں کی بڑی ضرورت اور حیثیت. آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی میں کچھ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت ہم جس جو موضوع گفتگو کر رہے ہیں, بات یہ ہے کہ آج کل جو شادی ہو رہی ہے چاہے بڑی عمر سے چھوٹی ہو, یہ نیڈ بیسڈ ہو رہی ہیں.
نیڈ بیسڈ ہو رہی ہے نا, کہ اگر کوئی بڑی عمر کی خاتون چھوٹے سے کری تو اس کی ایکسپیکٹیشن ڈفرینٹ ہے, کیونکہ وہ اپنا وقت پرائم ٹائم گزار چکی ہے, اپنا پرائم وقت اپنے ایموشنز سارے گزار چکی ہے. اب اس کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہیں. لیکن لڑکا کیونکہ وہ اسٹیبلش ہے, فائنینشلی اسٹرانگ ہے, تو جو لڑکا اس سے کر رہا ہے وہ اپنے اس چکر میں کر رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ مل کے مضبوط ہو جاؤں گا, اسٹرانگ ہو جاؤں گا. تو یہ میرا خیال میں کہ اگر تضاد آ رہا ہے انڈرسٹینڈنگ کافی نہیں ہے تو اچھا, یہ بھی اچھا ہے, اس میں کیا جی. میں جو یہ بتایا کہ اگر دونوں کے مفادات بے شک الگ الگ ہیں لیکن مفادات ایک دوسرے جڑے ہوئے ہیں, تو اس کو بڑی عمر میں جا کر خاتون کو ضرورت تھی ایک مضبوط سہارے کی, ایک نوجوان سہارے کی, وہ جو اس کے لیے ایک ورکر کے طور پر بھی کام کر سکتا ہے. سہارے سے زیادہ تو دوسرا اس نوجوان جس کے لیے اس نے طلاق لی, وہ جو رومانس کیا, ہاں وہ غلط ہے, اس کو جنگ میں نظر آیا. وہ آپ نے بات اب کی ہے جوان کی, سوری میں آپ کی بات کر رہی ہوں کہ جس کے لیے اس نے سارا پروسیس کیا, جس سٹیج پہ اس نے ڈیسیژن کیا, ان ایموشنز کی اور اس توجہ کی ضرورت تھی جو اس کو ینگ لڑکے سے ملے گا, اور لڑکے کو اس وقت اس عمر میں اس دولت کی, اس فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت تھی جو اس کو عورت سے ملے گی. مسز خان بہت شکریہ, تمام لوگوں کا بڑا شکریہ. یہ بات جو ہے یہ کنٹینیو کی جا سکتی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ کسی وقت میں ضرور کریں گے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے اور سلامتی بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.